खुर्रम सगीर साहब, नून लीग ने एलामिया जारी किया है कि जो पार्टी के खिलाफ खुलकर बयानबाजी करेगा या डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी। यहाँ सवाल ये है कि शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल साहब खुलकर पार्टी पॉलिसीज पर तनकीद करते आ रहे हैं, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जाएगी? जी, शाहिद अब्बासी साहब तो आपको मालूम है कि 35 साल से जायद मुस्लिम लीग नून के एक अहम सतून है। उनकी जो तनकीद है वो सराखों पर उन्होंने अभी तक ऐसी कोई बात नहीं की जिस पे पार्टी डिसिप्लिन तोड़े जाने पे या ऐसे इश्यूज हों। मिफ्ता साहब ने भी पार्टी की जो मुआशी पॉलिसीज है उन पर तनकीद की है। तो सियासी पार्टियां, खासतौर पर जमहूरी सियासी पार्टियों में तो बहुत जगह होती है तनकीद की और इख्तलाफ की। तो ये तो बहरहाल पार्टियों ने एक खास हद तक तो डिसिप्लिन कायम रखना है, इसीलिए ये बात की गई। ठीक है, आप लोग जलसे की तैयारी कर रहे हैं खुर्रम दस्तगीर साहब, 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर नवाज शरीफ साहब उस जलसा गाह पहुंचेंगे और खिताब करेंगे। वो पहुंच भी पाएंगे जलसा गाह? जी, वो अदालत की इजाजत से गए थे और अदालत की इजाजत से ही जलसा गाह आएंगे। तो हमें सिर्फ ये एक बेहतर तवक्को ये पैदा हुई है कि वो अदालतें जिन्होंने मियां नवाज शरीफ को नाहक और नाइंसाफी के फैसले देकर नाअहल किया था, पार्टी की सदारत से हटाया था, हमारे सेनेटर से हमारा निशान छीना था, और उसके बाद बेशुमार फैसले आपके नाजरीन अपने आंखों से 2022 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले उल्ट होकर पंजाब की हुकूमत उल्ट होते हुए देखी है। तो लिहाजा हमने तो अदालत की नाइंसाफियां सही हैं। हमने पाकिस्तान की रियासत के किसी इदारे को कभी आग नहीं लगाई, कभी रेडियो पाकिस्तान को आग नहीं लगाई, कभी पाकिस्तान टेलीविजन पर डंडे लेकर कब्जा नहीं किया। हमने कानून का एहतराम किया, कानून के एहतराम में रहकर अपना इख्तलाफ जाहिर किया। तो लिहाजा अभी भी वही नवाज शरीफ हैं जिन्होंने नैब के जो कोर्ट था उसके सामने को 225 पेशियां जो है वो भुगती थी। तो लिहाजा वो अदालत की इजाजत से ही मुल्क से बाहर गए थे और अदालत की इजाजत से ही मुल्क के अंदर आकर इंशाअल्लाह अवाम से एक अजीमुशान इज्तिमा से खिताब करेंगे। लेकिन क्या वो अदालत के सामने पेश होकर आकर सरेंडर करेंगे, अदालत के रहमो करम पर खुद को छोड़ेंगे? ये एक सवालिया निशान है, क्योंकि आप लोगों ने ज़ाहिर है कि आपकी लीगल टीम भी एक्टिव हो गई है, वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर रहे हैं। तो क्या आप लोगों को इस चीज़ की गारंटी है या मिल चुकी है कि उनको जमानत मिल जाएगी? जी, कोई ऐसी गारंटी नहीं है। जैसा मैंने कहा कि हम पहले भी गारंटी नहीं थी, लेकिन अदलिया से रुजू किया, उस वक्त एक रिलीफ मिला। अभी भी अदलिया से ही रुजू है। बिलाखिर कयास तो पाकिस्तान की अदालतों पर ही होना है। और अभी हमने जो एक मुस्बत फजा देखी है पार्लियामान की इज्जत और वकार के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में, उससे जरूर हमारी तवक्कुआत बढ़ी हैं, लेकिन बहरहाल अदालत ने फैसला करना। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मेरे ही प्रोग्राम में राजा रियाज साहब ने एक प्लान जो है वो शेयर किया था। उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ साहब गिरफ्तारी देंगे, उसके बाद बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर की जाएगी, उनको मिल जाएगी। तो क्या ऐसा मामला भी है? जी, मेरे बरक्स राजा रियाज साहब कानून का कुछ इल्म रखते हैं और तजुर्बा रखते हैं। उन्हें बेहतर अंदाजा होगा कि पाकिस्तान का जो पीनल कोड है उसके अंदर ये तमाम जो जमानत की शिकें हैं उन पे क्या शराइत हैं और क्या मामलात हैं। लेकिन जितना मैंने कहा कि नवाज शरीफ की मुल्क से रवानगी भी कानून और अदालत की इजाजत से थी और आमद भी कानून और अदालत की इजाजत से होगी इंशाअल्लाह। ठीक है, एक बयानिए में तब्दीली नून लीग के आई है। पहले नून लीग के कायद नवाज शरीफ साहब ने एक बयानिया बनाया जो कि कुछ लोगों के एहतसाब का था, फिर उसके बाद उसको अल्लाह के रहमो करम पे छोड़ दिया। अभी भी क्या अल्लाह के रहमो करम पे छोड़ा है या आपको इक़्तिदार मिलेगा तो वो रहमो करम आप लोग अपने हाथ में ले लेंगे? लेकिन यह नाजरीन को याद कराना जरूरी है कि ये जो भारी पत्थर है इससे पहले सिर्फ नवाज शरीफ नहीं उठाया है। ये 2013 दिसंबर में, अब तो वो जमाना कदीम लगता है, उन्होंने एक फौजी आमिर को अदालत के सामने पेश किया और बाद में फिर उसके जो मुज़मरात हमें भुगतने पड़े। चंद महीने बाद फिर जो दूसरी ताकतें थी उन्होंने इमरान खान का धरना लॉन्च कर दिया हमारे ऊपर, जो 126 दिन इस्लामाबाद में बैठा रहा, और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो हमने भुगते हैं, सारे नताइज भुगते हैं। ये जरूर मैं आपसे कह सकता हूं कि
وہ لوگ چاہے وہ کسی بھی ادارے سے ان کا تعلق تھا جنہوں نے پاکستان کی جمہوریت کو نقصان پہنچایا اور جمہوریت کے خلاف سازش کی، ان کا حساب ضرور ہوگا. اب اس کی جو شکل ہے وہ بھی واضح نہیں ہے کہ کس طریقے سے ہوگا، لیکن حساب ضرور ہوگا. اچھا، اس جمہوریت کو نقصان پہنچانے میں اگر جو بھی نام سامنے آتے ہیں تو ان کا حساب یعنی لیا جائے گا؟ جی دیکھیے، جس نے جس طرح اس میں حصہ ڈالا، ظاہر ہے جو سربراہان ہیں ان کے اوپر ذمہ داری زیادہ ہے، تو لہذا یہ ایک طویل عمل ہے جو اپنی ماضی کا سامنا کرنے کا بھی، جو پاکستان کا 76 سال کا ماضی ہے جس میں سے 40 سال یہاں فوجی آمریت رہی ہے. ہم چونکہ سب لوگ، آپ بھی ماشاءاللہ میڈیا کا حصہ ہیں، آج کی خبر میں اتنے جو گم ہو جاتے ہیں کہ ہمیں یہ بھول جاتا ہے کہ ہم پاکستان کہاں سے آ رہا ہے. وہ 40 سال کی فوجی آمریت کو ہم ایک یک جنبش قلم ختم نہیں کر سکتے، یا یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی اگلا صفحہ لے آؤ تو شروع ہو جائے گا. تو یہ ایک بڑی بھیانک تاریخ ہے، لیکن ہمیں اس سے نمٹ کر جو ذمہ داری ہے پہلی وہ یہی ہے کہ پاکستان کے عوام کو آج کی جو بے یقینی اور مایوسی ہے اس سے نکالنا ہے. اور یہ کام اس سے پہلے 2013 میں صرف نواز شریف کر چکے ہیں، جنہوں نے قوم کو دہشت گردی سے، کراچی کی ٹارگٹ کلنگ سے، مہنگائی سے، جو پاکستان میں ایک بہت بڑی ایشو بنا ہوا تھا لوڈ شیڈنگ کا، اس سے ان تمام ایشو سے نکالنے کا ریکارڈ صرف نواز شریف کے پاس. نہیں ٹھیک ہے، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ کسی تیسرے فریق کو شامل نہیں کرنا چاہیے، سیاستدانوں کو ہی سیاست کرنی چاہیے. ووٹ لے کر آتے ہیں تو ملک چلانا بھی ان کو چاہیے. لیکن ہمیشہ سے ہم نے دیکھا ہے خرم دستگیر صاحب، یہ بات تو کہی جاتی ہے لیکن پھر کہیں نہ کہیں سے معاونت بھی مانگی جاتی ہے. یہ راجہ پرویز اشرف صاحب نے بھی اشارہ کیا ہے کہ نون لیگ کے جو قائد کی واپسی ہے وہ شاید اس میں نگران گورنمنٹ کے ساتھ مفاہمت ہوئی ہے، مفاہمت کا حصہ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کی کوئی مفاہمت ہوئی ہے؟ نگران گورنمنٹ جو ہے وہ آپ لوگوں کی ایکسٹینشن ہے؟ جی میں تو پھر تاریخ سے سبق سیکھنا چاہتا ہوں کہ اس صدی میں، 21ویں صدی میں، پاکستان میں 4 انتخابات ہوئے ہیں، 2002، 2008، 2013 اور 2018. اور ان 4 انتخابات میں صرف ایک دفعہ میاں نواز شریف کو انتخاب لڑنے کی اجازت دی گئی. باقی 3 انتخابات میں انہیں بزور طاقت انتخابات سے باہر رکھا گیا. تو اگر کسی کو لیول پلینگ فیلڈ چاہیے، اس کا نام نواز شریف ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے. انہوں نے ان کو پاکستان کے عوام کی نمائندگی جو وہ کرنا چاہتے ہیں اس سے محروم رکھا گیا ہے 4 میں سے 3 الیکشنوں میں سے. تو یہ 4 میں سے 3 الیکشنوں میں کس نے یہ زور کے بلبوتے پہ باہر رکھا؟ یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، جی پاکستان کی مقتدرہ ہے. اس میں نہیں تو آج کی اسٹیبلشمنٹ زور سے باہر نہیں رکھ رہی ہے؟ جی یہ تو آپ حضرات نے ہمیں بتانا. اس وقت تو ہماری، جس طرح میں نے کہا، وہ عدالت کی اجازت سے گئے تھے، عدالت کی اجازت سے واپس آئیں گے اور پھر ایک ہمیں دوبارہ سے وہ سفر شروع کرنا ہے جو کہ جسے 2017 میں بہت بڑا دھچکا لگا تھا. اور جو آپ نے کہا کہ جی عوام کے ووٹ لے کر آتے ہیں، اصل اس کی بنیاد پاکستان کے آئین کا ابتدائیہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ پاکستان کا اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کے بعد عوام کے منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں ہوگا. یہ جو وعدہ ہے یہ ابھی تک پورا ہونا اس باقی ہے اور ہم اسے پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. خرم دستگیر صاحب، 2018 میں ایک گٹھ جوڑ تھا جوڈیشل اور جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کا، اور ان کا ایک پیج پہ ہونا، ایک شخص کو اقتدار میں لانا، اس کو کنڈیم کیا گیا، اس کے نتائج بھی ہم بھگت رہے ہیں. آج آپ لوگوں پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ آپ لوگ ایک فیورٹ پارٹی ہیں اور شاید یہ گٹھ جوڑ اب آپ لوگوں کے لیے کام کر رہا ہے. یہ تاثر میں نہیں ہے، یہ تاثر ایک جنیرک تاثر ہے اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی آ رہا ہے. دیگر سیاسی جماعتیں بھی اس پہ اپنا ریزرویشن شو کر رہی ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تاثر ٹھیک ہے کیونکہ فواد حسن فواد ہو گئے یا آج چیمہ ہو گئے، ان کا نگران سیٹ اپ میں موجود ہونا اشارہ کرتا ہے کہ نون لیگ اس میں انوالو ہے؟ دیکھیے جمہوریت ہے، اختلاف کا حق حاصل ہے، مختلف چیزوں کی طرف اشارہ کرنا اور انگلیاں اٹھانا وہ بھی جمہوریت کا حصہ. لیکن جس طرح میں نے کہا کہ جو پلینگ فیلڈ کسی کو چاہیے کہ اگر 5ویں انتخابات اس صدی کے ہونے جا رہے ہیں تو 3 میں سے باہر رکھا گیا ہے، صرف 1 میں اجازت دی گئی. جب اجازت ان کو ملی، انہوں نے اپنا قانونی حق ملا پاکستان کے عوام کی نمائندگی کا، تو انہوں نے قوم کو جو درپیش 4 بڑے گمبھیر مسائل تھے، لوڈ شیڈنگ، دہشت گردی، ٹارگٹ کلنگ اور مہنگائی، چاروں سے قوم کو نکالا. تو اب یہ جو حق نمائندگی ہے یا عوام کا حق حاکمیت ہے، اس کی جنگ اس صدی میں سب سے زیادہ نواز شریف نے لڑی ہے، جو
زیادہ اس پہ کرٹیسائز کر رہے ہیں یا تنقید کر رہے ہیں وہ ضرور بات کریں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں ان کو بھی خیر ان کو کریڈٹ ملنا چاہیے جہاں ڈیو ہے کہ انہوں نے بھی مسلم لیگ نون کی طرح ان کے اوپر بھی بہت عدالتی چارہ جوئی ہوئی، ظلم ہوئے، بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہوئی، لیکن انہوں نے بھی کبھی اپنے جو کارکنوں کو آگ لگانے کے لیے نہیں کہا، کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ آپ ریاست کے اوپر چڑھ دوڑیں۔ آج جو سابق وزیر اعظم عمران خان کے اوپر جو بھی مشکل ہے اس کی بنیاد ان کا 9 مئی کا جو عمل ہے وہ تھا، جس میں انہوں نے اپنے سیاسی فائدے کی خاطر، اقتدار حاصل کرنے کی خاطر پاکستان کو انارکی میں دھکیلنے کی کوشش کی۔ اللہ کا کرم ہے کہ وہ ناکام ہوئے۔ اچھا، آپ نے لیول پلینگ فیلڈ کا ذکر کیا ہے، یہاں پر جے یو آئی فے کے حافظ احمد اللہ صاحب نے ایک بیان دیا ہے، میں اس کا تذکرہ کر لیتی ہوں کہ انہوں نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی سے بھی ڈیل ہوگی مگر وقت اب کا بھی پتہ نہیں ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے ٹائم پر ایک شخص کو کارنرڈ کیا گیا ہے، وہ شاید کارنرڈ نہیں رہیں گے؟ الیکشن تک آپ ان کو کارنرڈ دیکھ رہے ہیں یا الیکشن میں حصہ لیتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہاں پاکستان میں عدالتوں کا جو کانڈکٹ ہے اس کے اوپر چونکہ میں بیان نہیں دینا چاہتا، وہ ایک عجیب مخمصہ ہے ہم سب کے لیے کہ اگر ہمیں سب یقین ہو کہ عدالتیں ہر معاملے میں، خاص طور پہ جہاں سیاسی معاملات ہیں وہاں بیلاگ قانون کا اطلاق کریں گی تو ہم سب کے لیے ایک سکون کا باعث ہوگا۔ یہاں اب ایک معاملہ درپیش ہے، ایک تو 9 مئی کے واقعات ہیں، دوسرا آپ یہ بھی غور کیجئے کہ جو سابق وزرائے اعظم ہے، چاہے ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے یا پاکستان مسلم لیگ نون کے وزرائے اعظم رہے ہیں، اللہ کے کرم سے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ خفیہ کاغذ مجھے ملا تھا اور مجھ سے گم ہو گیا، اور پھر جو گم ہونے والا کاغذ ہے اس کو یہ جو کہ ان کی ایک ریاستی امانت ان کو دی گئی تھی، اس کو سیاسی مقاصد کے لیے سیاست کا ایندھن بنایا گیا، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر۔ یہ جو میں اب مجھے لفظ استعمال کرنا پڑے گا کہ ملک مخالف یہ جو حرکت ہے، اس کا بھی جواب عمران خان نے دینا ہے۔ انہوں نے اس بات کا بھی جواب دینا ہے کہ جب 2014 سے لے کر 16 تک جب ضرب عضب لڑی گئی اور پاکستان کو دہشت گردوں سے پاک کیا، تو 2021 میں دہشت گردوں کو پاکستان میں واپس بلانے والے ملٹری بھی اور سویلین بھی، ان کو بھی ابھی اس کا جواب دینا ہے، جنہوں نے پاکستان کو ایک بار پھر دہشت گردی میں جھونک دیا۔ تو عمران خان صاحب نے بہت طویل جوابات دینے اور مشکل جوابات دینے۔ تو یہ جوابات کا سلسلہ ان کا الیکشن تک ختم ہو جائے گا یا یہ کہانی آگے کی؟ مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے کہ عدالتیں کس رفتار سے ان سارے معاملات کو نمٹائیں گی، لیکن بہرحال معاملہ تو عدالت میں ہی سیٹل ہونا ہے جب بھی ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ 40 روپے پیٹرول نیچے ہوا ہے، کچھ نون لیگی رہنما کا یہ کہنا ہے کہ یہ وہ اثرات ہیں جو ہم نے 16 مہینے کام کیا تھا، اور یہ بھی کہنا ہے کہ نواز شریف واپس آ رہے ہیں تو شاید اس لیے یہ پیٹرول پرائز نیچے کیا گیا ہے یا کر دیا جائے گا۔ اس کا کریڈٹ نگران گورنمنٹ کو جاتا ہے یا آپ لوگوں کی 16 مہینے کی کولیشن گورنمنٹ کو؟ کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ میاں جدو آئے گا لگ پتہ جائے گا۔ نہیں، دیکھیے یہ کریڈٹ دونوں میں جو 15 جماعتوں کی حکومت رہی ہے، صرف مسلم لیگ نون کی نہیں تھی، ان کو بھی جاتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کو دیوالیے کے گڑھے میں اور کالے کنویں میں گرنے نہیں دیا، اور اس کے بعد جو سٹیبلٹی ہم نے اچیو کر دی اس کے اوپر کام کیا نگران حکومت نے بھی۔ لیکن سب سے بڑا جو عمل ہے وہ 2 ہی ایشوز ہوئے ہیں کہ ایک تو بین الاقوامی طور پر بھی کچھ سپورٹ ہوئی ہے، تیل کی قیمت میں کمی آئی، تھوڑی سی اوپر گئی جب یہ واقعہ ہوا غزہ کا، لیکن اب دوبارہ ڈاؤن ہو رہی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو اسمگلنگ کے خلاف آپریشن ہوا اس کی وجہ سے جو روپے کی قیمت میں استحکام ہے، یہ اس کے مضمرات ہیں۔ لیکن قرم مصطفی صاحب یہ کارروائیاں تو آپ کی گورنمنٹ بھی کر سکتی تھی اور آپ کی گورنمنٹ مینڈیٹ کے ساتھ آئی تھی، یہ گورنمنٹ آپ جی نہیں، میں یہ ہماری گورنمنٹ مینڈیٹ کے ساتھ، مسلم لیگ نون کی حکومت مینڈیٹ کے ساتھ 2013 میں آئی تھی۔ یہاں 15 جماعتیں اس حکومت کا حصہ تھی، اور اسی لیے کسی بھی جو ایک راست اقدام تھا اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ کنسنسس بلڈنگ کرنی پڑتی تھی۔ یہی رکاوٹ رہی ہے ان 15 ماہ میں۔ یہاں پر ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات تو ہر جماعت کر رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ جلسے کے لیے لاہور میں ریکویسٹ ڈالی ہوئی ہے، وہاں پر پی ٹی آئی نے بھی ڈالی ہوئی ہے، مگر اجازت مسلم لیگ نون کو ہی ملی ہے۔ باقی دونوں سیاسی جماعتوں کی جو درخواست ہے وہ ابھی تک پینڈنگ میں ہے، تو سوال اٹھ رہا ہے کہ یہ کیسی لیول پلینگ فیلڈ ہے؟